नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई काबिल सद एहतराम सामाईन व नाज़रीन, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो मज़ाहिब बातिला हैं वो कभी भी सच बोलकर अहले सुन्नत का मुकाबला नहीं कर सकते। हमेशा झूठ, दजल, फरेब, मकर का सहारा लेते हैं। वो सच बोलकर कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही मामला कुछ इलियास घुमन साहब का है। इलियास घुमन साहब भी जब हमारे ख़िलाफ़ बोलते हैं या लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा झूठ और मकर से काम लेते हैं। इस सिलसिला में 4 वीडियो क्लिप में मैं इलियास घुमन साहब के 7 झूठ आप हजरात के सामने पेश कर चुका हूँ। सबसे पहले तो ये कि इलियास घुमन साहब ने अपनी किताब फ़िरका बरेलवियत पाक व हिंद का तहक़ीक़ी जायज़ा, उसके अंदर लिखा कि फ़तावा रज़विया शरीफ की अब तक सिर्फ़ 5 जल्दें शाया हुई हैं। ये उनका झूठ है। फिर इसी तरह उन्होंने लिखा कि 2011 में इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह को विसाल फरमाए 60 साल, फिर कहते हैं 70 साल हुए हैं, और फिर ये भी मानते हैं कि उनका इंतकाल 1340 हिजरी में हुआ है। फिर इस इलियास घुमन साहब ने इसी तरह ये लिखा है अपनी किताब के अंदर सफ़ा नंबर 288 पर, कहते हैं 284 और 85 पर कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशरियत का इनकार किया है। ये इल्ज़ाम उन्होंने हमारे ऊपर जड़ा कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की बशरियत के मुनकिर हैं। ये भी उनका झूठ है। फिर उनका चौथा झूठ ये उन्होंने कहा कि अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब का अक़ीदा है खुदा से लड़ाई लेने का। ये भी इनका झूठ है। इसी तरह उन्होंने अपनी किताब के अंदर 5वां झूठ ये बोला, उन्होंने कहा कि ये जो इमाम अहले सुन्नत और उसके मानने वाले हैं जिनको बरेलवी सुन्नी बरेलवी कहा जाता है, ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को अल्लाह ताला के नूर का जुज़ मानते हैं, टुकड़ा मानते हैं, हिस्सा मानते हैं। हमारा ये अक़ीदा नहीं है। तो ये उन्होंने झूठ बोला। इसी तरह उन्होंने छठा झूठ ये बोला कि प्रोफेसर मोहम्मद अयूब कादरी बरेलवी, उसको बरेलवी कह दिया, हालांकि वो तो देवबंदी है। फिर इसी तरह 7वां झूठ इलियास घुमन साहब ने अल अमन वल उला की इबारत को गलत अंदाज में पेश करके बोला। हालांकि अल अमन वल उला की इबारत पर इलियास घुमन साहब के अपने बुज़ुर्ग सरफराज गखड़वी साहब इलियास घुमन साहब को झूठा कर चुके हैं। उसके लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज घुमन साहब का एक और झूठ मैंने आप हज़रात के सामने पेश करना है। वो ये कि जिस तरह इलियास घुमन साहब ने फ़तावा रज़विया शरीफ के बारे में कहा कि अब तक उसकी सिर्फ़ 5 जल्दें शाया हुई हैं, सिर्फ़ 5 जल्दें। तो इसी तरह इलियास घुमन साहब ने ये भी लिखा, चुनांचे वो अपनी किताब फ़िरका बरेलवियत पाक व हिंद का तहक़ीक़ी जायज़ा, इसके सफ़ा नंबर 101 पर लिखते हैं, आला हज़रत ने जो मुख्तलिफ़ किताबों के ऊपर जो मुख्तलिफ़ हवाशी आपने तहरीर फरमाए हैं उनके बारे में घुमन साहब लिखते हैं कि ये इल्मी हाशिए ना कहीं आलम वजूद में आए, ना किसी मतबूआ या गैर मतबूआ शक्ल में दुनिया के किसी हिस्से में मौजूद हैं। यानी सिरे से घुमन साहब ने इनकार कर दिया कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कोई हाशिए नहीं लिखे। अगर लिखे भी हों तो दुनिया के किसी कोने में मतबूआ या गैर मतबूआ कहीं भी मौजूद नहीं। इलियास घुमन साहब, मैं कहता हूँ बाकी बातें बाद में, पहले आप अपनी सच्चाई को जानने के लिए कि आप कितने सच्चे हैं झूठे हैं, आपके घर का आईना
آپ کو دیکھنے کی دعوت دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں۔ آپ کے مولانا منظور مینگل صاحب کیا فرماتے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ یہ سے بات کر رہے ہیں علامہ محمد رضا خان نے تو کیا ہے در مختار کی شرح بھی لکھی ہے، جد الممتار، دبئی سے بھی چھپتی ہے 30 جلدوں میں۔ آدمی غضب کا تھا، سمجھے میں لوگوں، ہر انسان کی تفردات بھی ہوتے علماء کے، لیکن آدمی ہے پڑھنے کی، سمجھ رہی میں، پڑھنے کی چیز ہے۔ اور عربوں کے ہاں بھی بہت اب اس سے فقاہت میں لوگ استفادہ کرتے ہیں، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ آپ نے سن لیا ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ کے ایک اور شیخ الحدیث صاحب ہیں، آپ کے مفتی صاحب ہیں، وہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی جو خدمات ہیں اور آپ کی جو تصانیف ہیں ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ذرا یہ بھی آپ سن لیجئے۔ ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ احمد رضا خان صاحب کے فتاویٰ جو ہیں نا 34 جلدوں میں تقریباً اب چھپے، پڑھو پھر بات کرو، یا نیچے جا کے لائبریری میں دیکھ لو۔ ہم نے کتنی راتیں کھپا کے اس کا مطالعہ کیا ہے، اور جو چیزیں اہم نظر آئی ہیں اس کی اپنی ایک فہرست ہم نے اپنے قلم سے لکھی ہے۔ 34 جلدیں پڑھنا کوئی معمولی بات؟ خان صاحب نے بعض جگہ پہ جو فتوے دیے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی فکر کتنی گہری تھی۔ پڑھیں نا یار، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے یہاں 5 سیٹ اس کے پڑھے ہیں۔ یہ جتنے فتوے کا کام یہاں کرتے ہیں ہم نے سب سے کہا کہ اسے پڑھو، اور کئی جلدیں یہ پڑھ بھی چکے ہیں۔ میں نے کہا اس سے تعصب سے ہٹو، اس ذہن کو کھولو۔ اگر آپ عقیدے کی بات کریں، خان صاحب کی بات تھوڑی سی رہ گئی، احمد رضا خان صاحب کے فتاویٰ نکالیں اور اس زمانے میں جس بھی مکتبہ فکر کے جتنے مفتی تھے وہ اپنے 100 سال کے بزرگوں کے فتاویٰ جمع کریں تو اتنے نہیں بنتے جتنے اس اکیلے شخص کے فتاویٰ۔ خدا کو جواب دینا ہے یا نہیں، بس اتنی بات ہے، مرنا ہے کہ نہیں، سوچ سمجھ کے رائے دینی چاہیے۔ خان صاحب نے جتنا کچھ لکھا ہے کسی بھی فرقے اور طبقے کے سارے مل کے 100 سال میں لے آئیں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی جلدیں 5 6 شخصیات کے فتاویٰ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہ الفاظ اگر محفوظ ہو گئے تو ممکن ہے 1 صدی کب تک چلتے ہیں، لیکن جو تحقیق کرے گا نا وہ اس پہ پہنچے۔ جی جناب، آپ نے سن لیا، آپ کے بزرگ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی، یقین کرتا ہوں میں۔ نہیں ٹھنڈ پڑی تو پھر آئیے میں آپ کو ٹھنڈ پا دیتا ہوں۔ ایسی ٹھنڈ پڑے گی کہ آپ کو ٹھاٹھ آ جائے گی۔ سنیے گومن صاحب، آپ نے یہ جھوٹ بولا کہ مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ علمی حاشیے دنیا کے کسی کونے میں موجود نہیں، حالانکہ یہ آپ کے مفتی صاحب نے بھی تعارف کرایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے رد المختار پر حاشیہ لکھا ہے، وہ کراچی سے 5 جلدوں میں شائع ہو چکا۔ گمن صاحب کہاں پھر رہے ہیں؟ اور اس لیے تو میں کہتا ہوں مکھی پہ مکھی نہ مارا کریں، ایسے آپ بادشاہی نہ فرمایا کریں، کبھی آپ پڑھنے کی زحمت بھی فرما لیا کریں۔ دراصل یہ آپ کی عادت ہے، آپ چوری فرماتے ہیں۔ آپ کے بزرگ جیسے چبل مار دیں آپ بھی اسی کو لے کر ادھر درج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تحقیق فرمائی ہے، یا آپ نے گھٹا تحقیق فرمائی ہے۔ آپ کے اپنے مفتی آپ کو جھوٹا کر رہے ہیں، آپ نے سنا نہیں ابھی؟ آپ اٹھا کر دیکھیے اعلیٰ حضرت کا حاشیہ رد المختار پر 5 جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح امام اہل سنت نے احسن الوعاء، آپ کے والد محترم نے جو آداب دعا کتاب لکھی، اس پر امام اہل سنت نے حاشیہ لکھا، وہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ اسی طرح المعتقد پر جو آپ کا حاشیہ ہے وہ بھی الحمدللہ شائع ہو چکا ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت نے بخاری شریف پر جو حاشیہ لکھا وہ بھی مکتبہ غوثیہ کراچی سے شائع ہو چکا ہے۔ آپ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھ لیجئے، اگر آپ کو علم نہیں تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون،
یہ آپ بونگیاں مارنے سے پہلے کسی اہل علم سے پوچھ لیا کریں کہ میں یہ لکھنے جا رہا ہوں کہیں میری پکڑتی نہیں ہو جائے گی۔ جناب اتنا بڑا ٹول مارنا تھا آپ نے۔ آپ کو لوگ متکلم اسلام کہتے ہیں، لوگ آپ کو دیوبندیوں حیاتیوں کا ترجمان سمجھتے ہیں، آپ گھٹا ترجمہ نہیں فرمائیں گے، آپ تو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو پھر اعلی حضرت امام اہل سنت کا ایک اور حاشیہ جو چھپ چکا ہے، فتاوی عالمگیر باب نمبر 9 احکام المرتدین، مرتدین کے جو احکام ہیں اس پر جو اعلی حضرت نے حواشی لکھے ہیں وہ بھی الحمدللہ چھپ چکے ہیں۔ اسی طرح نہ صرف یہ، اس کے علاوہ بھی بہت سارے امام اہل سنت کے حواشی الحمدللہ چھپ کر شائع ہو چکے ہیں، اور بھی بہت سارے آپ کے حواشی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ ادارہ امام احمد رضا میں الحمدللہ موجود ہیں۔ تو ان ساری باتوں سے ثابت ہوا گمن صاحب آپ نے جس کو تحقیق کا نام دیا وہ تحقیق نہیں، وہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور رب فرماتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ آپ نے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ ایک اور آپ کا جھوٹ آپ کے سامنے پیش کر دوں، یہ آپ کا جھوٹ نمبر 9 ہے۔ آپ نے المیزان امام احمد رضا نمبر کے حوالے سے اپنی کتاب کے اندر صفحہ 75 اور 76 پر لکھا ہے کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ رکھوالی کے لیے 2 کتے چاہیے، تو انہوں نے 2 اعلیٰ نسل کے کتے حفاظت کے لیے پیش کر دیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ مولانا احمد رضا بریلوی صاحب کو کتے پالنے کا بھی شوق تھا۔ پھر آپ نے لکھا یا پھر کتے پالنے والوں کے ساتھ ان کے گہرے روابط تھے وغیرہ وغیرہ۔ پھر آپ نے کہا کہ ان کے پیر خانے میں کتنی دولت تھی، مالی حالات کیسے تھے، اس سے بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ اس لیے تو پیر اور مرید کتے رکھنے کے چکروں میں تاکہ حفاظت ہو سکے، مال بہت زیادہ تھا۔ گمن صاحب یہ آپ نے جتنی بھی واہیات اپنے منہ سے بولی ہے نا، تو امام احمد رضا نمبر جو ہے المیزان کا وہ آپ پڑھ کر دوبارہ دیکھ لیں، آپ کا جھوٹ عیاں ہو جائے گا۔ میں اس کی عبارت نہیں پیش کرتا، یہ سکرین پر لگا دیتا ہوں، بسم اللہ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو یہ گھمن صاحب کے 9 جھوٹ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ گھمن صاحب ابھی کام ختم نہیں ہوا، آپ کی کذب بیانی، تہمتوں اور جھوٹوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ ابھی تو یہ 2-4 پیش کیے، 9 پیش کیے نا، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، پھر دیکھ آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ جیسے جھوٹے آدمی کے مکر و فریب سے تمام عالم اسلام کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔